नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातुम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शाहिद मिनकुमुश-शहर फलयसुमहु व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए हदायत और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो बराह रास्त इंसान को रास्ता दिखाने और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली हैं। लिहाजा जो शख्स भी इस महीने में मौजूद हो उसको लाजिम है कि वो इसके रोज़े रखे। रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर साया फगन है और अब तो अपने बिल्कुल आखिरी दिनों की तरफ जा रहा है। ये वो महीना है जिसकी अहमियत और फजीलत मेरा ख्याल है कि किसी पे भी ढकी छुपी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद एक अहादीस आपको सुनाना चाहूँगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी आदम जो भी नेकी करता है उसका सवाब अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी नेकी है जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा, मैं ही इसका अजर दूँगा। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। रोज़ा अल्लाह के अज़ाब से बचाव का ज़रिया है। जब कोई तुम में से रोज़े की हालत में हो तो उसे चाहिए कि वो हर किस्म की लगव गुफ्तगू से दूर रहे। फर्ज किया कि कोई दूसरा शख्स को गाली भी दे रहा है तो उसे किसी किस्म का जवाब देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ इतना कह देना चाहिए कि ऐ मेरे भाई, मेरा रोज़ा है, लिहाजा मैं तेरी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, रोज़ेदार के मुंह से निकलने वाली बू अल्लाह को कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा अच्छी मालूम होती है। और रोज़ेदार को दो खुशियां मिलती हैं जिन्हें वो पाकर बहुत खुश होता है। एक खुशी जो उसे रोज़ा अफ्तार करते वक्त मिलती है और दूसरी खुशी वो जो उसे अल्लाह से क़यामत के दिन मुलाकात के वक्त होगी। हज़रत माज़ बिन जबल से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें नेकी की राहों की तरफ तुम्हारी रहनुमाई ना करूं? फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, आप फरमाएं। तो आपने फरमाया, रोज़ा जहन्नुम की आग से बचने का ज़रिया है और सदका गुनाहों को इस तरह ख़त्म कर देता है जिस तरह पानी आग को ख़त्म करता है। कितनी प्यारी बात है। जहन्नुम की आग से बचने का ज़रिया रोज़ा है। हज़रत अबू हुरैरा से एक और रवायत है, आपने फरमाया कि अगर एक शख्स को नफली रोज़ा रखने के बदले सवाब के तौर पे ज़मीन की वुस्सत के बराबर सोना मिल जाए, तब भी उसका सवाब पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसका सवाब क़यामत के रोज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ही देगा। हज़रत अबू उमामा से रवायत है, कहते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे नेकी की कोई बात बताइए, नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, ए अबू उमामा, रोज़े रखा करो, क्योंकि अजर सवाब में कोई नेकी इसके बराबर नहीं है। मैंने दोबारा अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसके अलावा किसी और नेकी की भी नसीहत फरमा दें। आपने दोबारा भी यही फरमाया, अबू उमामा, रोज़े रखा करो, क्योंकि सवाब में कोई दूसरी नेकी इसके हमपल्ला नहीं। तो फर्जी रोज़े हैं ना जो हम रखते हैं, इसके अलावा नफली रोज़े रखने का भी बहुत ज़्यादा सवाब है। और दूसरा ये है कि रोज़ादार की दुआ बहुत कबूल होती है। फरमाया, 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं जाती, रोज़ेदार की दुआ अफ्तारी के वक्त, और आदिल हुक्मरान की दुआ, और मजलूम इंसान की दुआ। रोज़ा जहन्नुम की आग से महफूज कर देगा इंसान को। कितनी बड़ी बात है ये। और ये क़यामत के दिन सिफारिश करेगा। रोज़ा जिस तरह कुरान सिफारिशी बन के आएगा ना, इसी तरह रोज़ा भी सिफारिश करेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि आपने फरमाया, रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन रोज़ेदार की सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मैंने इस शख्स को खाने पीने से और दुनिया की लज्जतों से रोका और मेरी वजह से ये रुका रहा, लिहाजा इसके मुतालिक मेरी सिफारिश कबूल कीजिए। कुरान कहेगा, ए अल्लाह,
اس شخص نے رات کی میٹھی نیند قربان کر دی میرے لیے، اس کے لیے میری سفارش قبول کیجیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول کریں گے اور اس شخص کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے یہ مہینہ ہمارے لیے، مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا ایک بہانہ ہے یہ، کہ اللہ بندوں سے گناہ تو ظاہر ہے انسانوں سے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ پورا سال ہم کتنے کتنے گناہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نیکیوں کا ایک موسم بہار لے کے آتا ہے جس میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، جنت کو سجا دیا جاتا ہے، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا میری امت کو رمضان میں 5 ایسی نعمتیں دی گئی ہیں جو اس سے قبل کسی بھی امت کو نہیں دی گئی۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جس کو اللہ محبت کی نظر سے دیکھ لے اسے کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ شام کے وقت میری امت کے روزے داروں کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے، اور دن رات اللہ کے فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہیں کہ سج سنور جا، تیار ہو جا، کیونکہ جلد ہی میرے بندے دنیا کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اور الجھنوں سے نکل کر تیرے مہمان بننے آ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اعلان کیا لیلۃ القدر میں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ اعزاز مغفرت رمضان المبارک کی، یہ جو اعلان ہے یہ رمضان المبارک کی آخری رات کو یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ جو آخری رات ہے نا، جس دن اگلے دن عید الفطر ہے، وہ بھی بڑی فضیلت والی رات ہے، وہ بھی بہت، اس میں بھی انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیلۃ القدر پہ بات کرتے ہیں۔ اب رمضان کا پورا مہینہ تو ہے ہی، ظاہر ہے ہم نے گزار لیا۔ اب جو رات لیلۃ القدر ہے جس کے بارے میں پوری ایک سورت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کا بھی وزٹ ہوتا ہے اس رات میں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اب یہ جو قدر کی رات ہے اس کے 3 مفہوم بتائے گئے ہیں کہ یہ قدر کی رات کا مطلب کیا ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ تقدیر الامور، احکامات ایشو ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، تقدیریں، فیصلے ہوتے ہیں اس رات، اس سال میں، اس میں آگے کس کے حق میں کوئی اچھا فیصلہ، کوئی برا فیصلہ، کون مرے گا، کس کو رزق دیا جائے گا، یہ تقدیر الامور، یہ ہے قدر والی رات۔ دوسرا مطلب اس کا ہے قدر و منزلت والی رات، بہت اونچا مرتبہ ہے۔ اور تیسرا قدر کا ایک مطلب ہے تنگی بھی ہوتا ہے، اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس رات میں کہ جگہ تنگ پڑ جاتی ہے زمین پہ فرشتوں کے لیے۔ کبھی آپ نے وہ منظر دیکھا ہو جب حج کے موقع پہ جب طواف زیارت ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسے تنگ جگہ پڑ جاتی ہے، مطاف تو کیا پورا حرم جو ہے وہ انسانوں سے بھر جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جب یہ رات ہوتی ہے فرشتوں کا زمین پہ نزول ہوتا ہے تو جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو یہ 3 معنی ہیں قدر کی۔ اب لیلۃ القدر ہوتی کب ہے، کس دن ہوتی ہے، اس کے بارے میں علماء کے 40 اقوال ہیں۔ کوئی کسی کے نزدیک یہ 17ویں رات ہے، کسی کے نزدیک 19ویں رات ہے، کسی نے کہا 21ویں ہے، کسی نے 23ویں، کسی نے 24ویں بھی۔ طاق راتیں تو ہیں ہی، طاق کے علاوہ بھی بعض نے کے خیال میں یہ ہو سکتی ہیں۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ اور بہت سے صحابہ کی یہی رائے ہے کہ یہ 27ویں شب ہے، شاید اسی وجہ سے 27ویں ہی کو ہم لوگ زیادہ خیال کرتے ہیں کہ آج شب قدر ہوگی، ہو تو یہ کسی میں بھی سکتی ہے، لیکن 27ویں کی جو شب ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ اقوال ملتے ہیں۔ اچھا، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے،
آپ نے فرمایا میں تو اس لیے نکلا تھا کہ تم لوگوں کو بتاؤں کہ کون سی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، لیکن اب تمہارے لڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ میرے ذہن سے یہ بات اٹھا لی ہے، اب تم لوگ خود اس کو تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ لڑتے، یا اللہ کی اگر مرضی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک رات آپ کو ہمیں بتا ہی دیتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایک رات نہ بتانے میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہو، کوئی اللہ کی مہربانی ہی ہم پہ ہو۔ جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ ظاہر نہ کرنا کہ کون سی رات ہے، یہ اللہ کی بندوں کے لیے شفقت ہے، یہ شفقت ہے اللہ کی کہ اللہ نے نہیں بتایا کہ یہ کون سی رات ہے۔ اب انسان اس کو تلاش کرتے ہیں، اور ویسے بھی اللہ نے جتنی بڑی بڑی اور عظیم باتیں ہیں نا وہ ظاہر نہیں کی لوگوں کے، اور اس رات کی عظمت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کا اسپیسیفکلی نہیں بتایا۔ کسی بھی چیز کا اگر آپ کو پتہ چل جائے نا، اس کی وہ قدر و قیمت بھی نہیں رہتی ہے، ایک تو، اور دوسرا یہ بھی اس کا ایک ہو سکتی ہے بات، ایک واقعے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسجد میں، نماز کا ٹائم تھا اور ایک شخص سویا ہوا تھا، نماز سٹارٹ ہونے لگی تھی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جاؤ اور اس کو جگا دو کہ اٹھ کے یہ نماز پڑھ لے۔ حضرت علی گئے اور جا کے اس شخص کو جگا دیا اور آ کے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے خود کیوں نہیں جگا دیا؟ مطلب آپ کے پاس میں بھی تھا تو آپ خود، آپ تو ہر کام میں آگے بڑھ کے اس کو کرنے والے ہیں، تو آپ نے مجھے کیوں کہا یہ؟ آپ نے فرمایا اگر میں اس کو جگاتا اور وہ پھر نہ اٹھتا نیند کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو میری نافرمانی اس کے لیے بہت بھاری ہوتی اور وہ سخت سزا کا مستحق ہو جاتا اگر میرے اٹھانے پہ نہ اٹھتا۔ اس لیے میں نے آپ کو بھیجا حضرت علی کو کہ اگر وہ نہیں بھی اٹھے گا تو حضرت علی کی نافرمانی کی مطلب وہ والی بات نہیں تھی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ہم سے چھپا لی بات کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے۔ اب جب اگر سب کو پتا ہوتا اسپیسیفکلی کہ یہی رات ہے، اور پھر بھی ہم اس کی قدر نہ کرتے، پھر بھی ہم اس کا اہتمام نہ کرتے، تو پھر زیادہ گناہ کے مرتکب ہوتے۔ ٹھیک ہے، اب تو ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ویسے بھی جتنی بھی بڑی بڑی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا کے ہی رکھا ہے۔ مثلا قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، وہ ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، جبریل کو نہیں پتا، اسرافیل کو نہیں پتا جنہوں نے سور پھونکنا ہے، وہ بھی انتظار میں ہیں کب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا۔ پھر اس میں اعظم ہے اللہ کا، اللہ نے اسے چھپا کے رکھا، مخفی رکھا۔ لوگ قیاس کرتے رہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ حیون قیوم میں ہے، کوئی فلاں نام ہے، نبی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ایسا ہے جو اس میں اعظم ہے۔ پھر اسی طرح جمعہ کی ایک سات ایسی ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کو اسپیسیفکلی نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اذان سے جماعت کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس میں وہ گھڑی آتی ہے، بعض کہتے ہیں دو خطبوں کے درمیان وہ گھڑی آتی ہے، بعض کہتے ہیں جمعے کی نماز سے عصر تک کے درمیان ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جمعہ کی نماز کے بعد عصر تک بیٹھ کے دعا مانگتے رہتے ہیں، تو بعض دو جو خطبے ہیں ان کے درمیان یہ دعا مانگتے ہیں، لیکن وہ اس کو مخفی رکھا گیا۔ پھر صلاۃ الوسطیٰ، اکثریت کی رائے تو یہ ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے، لیکن یہ تو رائے ہے نا، صلاۃ الوسطیٰ کون سی نماز ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا، یہ بھی مخفی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح یہ بھی چھپا کے رکھا کہ لیلۃ القدر کس رات میں آتی ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہنٹ تو دے دی ہیں نا اس کے بارے میں کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور جو ہے وہ اس رات جو ہے بڑا سکون اور پرسکون یہ رات ہوتی ہے، ٹھنڈی رات ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کچھ پتہ چلتا ہے کہ صبح کے ٹائم سورج بہت تیز نہیں نکلتا، اس وقت سورج دھیما ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ 27ویں رات کو زیادہ اقوال ہیں، اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ جو 7 کا ہندسہ ہے یہ بھی اللہ کا پسندیدہ ہندسہ ہے۔ دیکھیں صفا مروہ کے چکر 7 ہیں، اور طواف کے چکر 7 ہیں، سجدہ کے اعضاء 7 ہیں، آسمان 7 ہیں،
بہت سی مطلب 7 اللہ کا پسندیدہ ڈیجٹ بھی ہے، 7 بھی اور 3 بھی. تو اب یہ رات جو ہے یہ سلامتی والی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، پوری رات سلامتی ہے. اس رات سلامتی حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ کی مغفرت ملتی ہے. اور سلامتی ہی سلامتی ہے کا مطلب یہی ہے کہ خیر ہی خیر ہے. شیطانوں پر کرفیو لگا دیا جاتا ہے. شیطان جو ہیں ہم فیل بھی کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا چل کے آتے ہیں نا اس طرف، تو جیسے اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ بندہ جب میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، جب وہ میری طرف 1 قدم آتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم آتا ہوں. جب انسان وضو کر کے اللہ کے سامنے اس رات میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ فیل کر سکتا ہے کہ واقعی یہ وہ رات ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. جبریل علیہ السلام کا انبیاء کے بعد اب دنیا میں آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. وہ انبیاء کے پاس وہی لے کے آیا کرتے تھے، لیکن اس رات وہ بھی آتے ہیں، ان کا بھی ایک اینول وزٹ ہوتا ہے اس زمین پہ. اتنا فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ رات رحمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے. اللہ تعالیٰ کی معافی کا اعلان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر شخص کے لیے معافی مانگنے والے ہم بنے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا اللہ سے کہو اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف فرما. یہ دعا مانگنا. جسے معافی مل گئی، جسے عافیت مل گئی، جسے اللہ نے معاف کر دیا، اسے اور کیا چاہیے. تو ہم نے بھی کثرت سے اپنے آپ کو انوالو کریں قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، ذکر اذکار کرنے میں. اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں کون سے نوافل پڑھیں، کس طریقے سے نوافل پڑھیں، کون سی خاص عبادت کریں. کوئی خاص عبادت تو نہیں ہمیں بتائی گئی کہ کرنی. مین چیز تو یہ یکسوئی ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ایک بن جائے. اللہ سے مانگیں، اللہ سے جہنم سے نجات مانگیں، اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ کی رضا مانگیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے ایک ایک گناہ اپنا اللہ کو ایڈمٹ کر کے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے کہ یا اللہ مجھ سے یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں. ہم انسان کو اپنے گناہوں سے کو خود سے زیادہ کون جان سکتا ہے. میں اپنے بارے میں جتنا میں جانتی ہوں کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. آپ اپنے بارے میں جتنا جانتے ہیں کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دیتے، مطلب ہماری سوچ ہوتی ہے بعض اوقات. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے اعتراف کر کے، اور خاص طور پہ رمضان اور قرآن، لیلۃ القدر اور قرآن، ان کا چولی دامن کا ساتھ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن زیادہ سے زیادہ اس رات میں پڑھیں. قرآن کے ساتھ تعلق، وہ جو پورے سال ہم جس طریقے سے نہیں پڑھتے اس طریقے سے قرآن کو غور و فکر کر کے، توجہ کر کے، تفکر کے ساتھ، تدبر کرتے ہوئے قرآن کو پڑھیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اتنے پارے پڑھ لیں، 10 پارے پڑھ لیے، 5 پارے پڑھ لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے قرآن کی اور رات گزر گئی. کون سی رات تھی؟ پچھلے باروں میں ہم نے اس آیت پڑھی نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مکالمہ تھا، جس میں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات پڑھتے رہے، اپنی امت کے بارے میں سوچتے رہے ہوں گے، روتے رہے، اور ایک ہی آیت آپ ریپیٹ کرتے رہے بار بار. اگر تو ان کو عذاب دے تو اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تم معاف کر دے، کیا بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا سوچ رہے ہوں گے. بات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اپنی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ایسے کہیں گے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تیرے ہی بندے ہیں اگر تو ان کو عذاب بھی دیتا ہے. قرآن کی تو ایک ایک آیت آپ پڑھے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. ہم ان کی آیات پہ کو ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے. تو
ایک ایک آیت کو غور سے توجہ سے چاہے تھوڑا پڑھے، کوالٹی میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی نہیں۔ یکسوئی، حنیفم مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جیسے آتا ہے، تو یکسو ہو کر اللہ کے ساتھ ایک بانڈ بنانے کی ضرورت ہے اس رات میں۔ بس اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ پتہ نہیں اگلے سال کون ہوتا ہے، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان میں تھے اور اس سال نہیں ہیں۔ یہ بہت رحمتوں والا مہینہ بھی ہے، بہت رحمتوں اور برکتوں والی رات بھی ہے، تو دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے یہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اسی طرح شوق سے، لگن سے، محبت سے پڑھتے جائیں، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی بارے میں کہیں رب ان قوم اتخذ ھذا القرآن مہجورا، رب ان قوم اتخذوا، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، خدا نخواستہ یہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ قرآن کو چھوڑنا ہوتا کیا ہے؟ چھوڑنا یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اس کو اون نہیں کرتے، چھوڑنا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اسے لپیٹ کے خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کے بس الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا۔ ہم اکین علی نکالتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو قرآن نکالا جاتا ہے، میں اکثریت کی بات کر رہی ہوں، کوئی ہمیں مسئلہ درپیش ہو تو ہم قرآن نکالتے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی کسی گھر میں کوئی بیٹھ کے گھر والے بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہوں لوگ کہتے ہیں خیریت ہے، کوئی کچھ برا تو نہیں ہو گیا کسی کے ساتھ۔ مطلب ہم قرآن پڑھتے ہی تب ہیں جب کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی مقدمہ بن گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا، پھر ہم قرآن کھول لیتے ہیں، پھر ہم اکیلے نہیں، پھر ہم پورے محلے کو بلاتے ہیں، پھر بھی ہم انہی سے پڑھواتے ہیں زیادہ، ان کو بٹھا کے پھر ہم ان کو قرآن پکڑا کے خود ہم چائے پانی کے انتظام میں لگتے ہیں۔ یہ ہم مانتے ہیں، ایمان ہمارا ہے کہ یہ قرآن کی برکتیں ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کبھی چھوڑتا نہیں، یہ تو آزمودہ بات ہے، اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص اپنا سارا ٹائم قرآن کے لیے لگاتا ہے، چاہے اسے پڑھ رہا ہے، چاہے پڑھا رہا ہے، چاہے سمجھ رہا ہے، چاہے سمجھا رہا ہے، یا کسی بھی فارم میں اس پہ کوئی بھی کام کر اللہ، اور اس شخص کو ٹائم بھی نہیں ملتا کہ وہ اپنے لیے دعا بھی کر لے، تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے ہی اس کی ساری دعائیں قبول کر، اور یہ آزمودہ بات ہے، میں نے خود آزما دی۔ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی میں سکون لاتے ہیں، ایسی زندگی کے اندر ایک ایسی آپ کو قناعت دے دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے جیسا غنی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، غنا دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، غنا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا عليك توکلنا وإلیک عنبنا وإلیک المصیر۔ اے ہمارے رب، ہم تیرے ہی اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں، تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، تیری ہی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے یا ذا العرش المجید، یا فعال لما ترید، یا اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں کو قیام کیا، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی یہ عبادتیں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، یا اللہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا، یا اللہ تیرا سچ شکر، تیرا احسان ہے، یا اللہ تو نے صحت و تندرستی کے ساتھ یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں سایہ فکن کیا۔ یا اللہ بہت سے لوگ ہیں جن سے تو نے زندگی کی مہلت چھین لی، یا اللہ بہت سے لوگ ہیں جن سے تو نے صحت لے لی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان میرے مالک کہ تو نے ہمیں زندگی کی سانسیں بھی عطا فرمائی، تو نے ہمیں صحت و تندرستی بھی عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کے یا اللہ ہمیں یہ فہم عطا فرمایا کہ ہم تیری کتاب پڑھتے ہیں، یا اللہ تیرا کلام پڑھتے ہیں، یا اللہ تو نے قرآن کو ہماری زندگیوں میں کیسی بہار بن کے دل میں ہمارے یہ اترایا قرآن۔ یا اللہ تو نے ہمیں کیسی نعمت عطا کر دی، یا اللہ ہم اس سے محروم تھے پہلے، تو نے ہمیں یہ کیا دے دیا، یا اللہ کیسی نعمت عطا کر دی۔ یا اللہ اس کے بغیر چین نہیں ہے، اس کے بغیر سکون نہیں ہے، اور یہ تیری بڑی نعمت ہے، تیرا بڑا احسان ہے میرے اللہ کہ تو نے قرآن جیسی نعمت ہمیں دی۔ اللہ میں اور کیا چاہیے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے یا اللہ، یہ بہت بڑا خزانہ ہے یا اللہ، یہ ہم سے واپس نہ لینا یا اللہ، یہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، یہ ہم سے واپس نہ دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مولا کریم، یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، یا اللہ انہیں بھی ایمان اور دین قرآن کی روشنی ان کے دلوں میں ڈال دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہماری زندگیوں میں انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی واصلح لی فی ذریتی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خير من دارهم وأهلا خير من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے پیارے جو ہم سے بچھڑ گئے، ہمارے دوست احباب بہن بھائی ماں باپ رشتے دار جو بھی چلے گئے، یا اللہ ان پہ رحم فرمانا، یا اللہ ان سے زندگی کی مہلت یا اللہ تو نے لے لی، اللہ کریم اب ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ یا اللہ
ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، یا اللہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے دعا کرنے والے ہمارے طالب علم اور ہمارے بچے، یا اللہ ان کو ہدایت پہ کامزن رکھ، یا اللہ جس کے دل میں جو بھی دعا ہے، یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ کریم تو جانتا ہے کس کے دل میں کون سی دعا ہے، یا اللہ تو خود کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یا اللہ تو شارک سے بھی قریب، یا اللہ تو علیم بذات الصدور۔ سب نے جس نے ہاتھ اٹھائے ہیں، جس دعا کے لیے اٹھائے ہیں، یا اللہ سب کی قبول فرما، یا اللہ اپنے ایک کن کہہ دینے سے یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا اللہ کتنے منگتے بیٹھے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کی دعائیں قبول کر، اللہ بن مانگے یا تو فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، قریب ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں طریقہ نہیں آتا، یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا، یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما دے، یا اللہ ہم کو بہت بڑی بڑی چیزیں نہیں مانگتے، یا اللہ بس تم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ کریم، یا اللہ جب ہم دنیا سے جائیں جن فرشتوں کو تو لینے کے لیے بھیجے، یا اللہ ان سے کہنا آگے ہم سے کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بس یہی سوال ہے، یا اللہ راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو بغیر حساب کے بخشے، یا اللہ نساء کا وقت آسان کر دینا، یا اللہ بڑے کٹھن راستے ہیں، بہت مشکل راستے ہیں، یا اللہ نساء کا عالم، قبر کا سما، یا اللہ حشر کی سختیاں، پل صراط سے گزرنا، یا اللہ یہ سارے مرحلے آسان کر دینا، اللہ کریم یہ سارے مرحلے آسان کر دینا، اللہم اعنا علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار، یا اللہ ہمیں بغیر حساب کے بخش دینا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ تو بغیر حساب کے بخش دینا، جنت الفردوس عطا کرنا، یا اللہ اپنا دیدار نصیب کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب کر دینا، یا اللہ یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان پہ، پوری امت مسلمہ پہ رحم فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ اس بیماری سے ہمیں نجات دے دے، جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح نیک اولاد عطا فرما دے، جنہیں اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، یا اللہ جس نے دعا کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں قبول و منظور فرما دے، یا اللہ ہمارا یہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قبول فرما دے، یا اللہ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہے تو اسے معاف فرما دینا، یا اللہ اسے جاری و ساری رکھنا، یا اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ ہم کسی کا محتاج نہ کرنا، صرف اپنا ہی محتاج رکھنا، یا اللہ محتاجی کی زندگی سے بچانا، یا رب العالمین جو زندگی دی ہے یا اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔